नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबरार अहमद संधू है। मैंने कादियानियत क्यों छोड़ी कि एक नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ हवालाजात के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है, जो कि मिर्ज़ा साहब का इल्हामात के बारे में जो फतवा है। जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अगर कोई दावा करता है कि किसी को कि मुझे इल्हाम होता है अल्लाह ताला की तरफ से और वो उसको समझ भी ना पाए, तो इस ऐसे इल्हाम का क्या फ़ायदा। और इस पर हम देखते हैं कि कुरान करीम में जो अल्लाह ताला अपना इल्हाम करता है अंबिया पर, वो किस तरह से होता है, कैसे होता है। और जो मिर्ज़ा साहब के इल्हाम हैं, क्या वो कुरान करीम पर अगर उनको परखा जाए तो क्या वो मिर्ज़ा साहब कुरान करीम के असूलों पर पूरा उतरते हैं। इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है। इस पर सबसे पहले मैं मिर्ज़ा साहब की किताब से एक हवाला पेश करता हूँ। इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई तवज्जो चाहिए तमाम दोस्तों की। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा नंबर 218 चश्मा मार्फत किताब का नाम है। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, और ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़बान तो कोई और हो और इल्हाम उसको किसी और ज़बान में हो जिसको वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तकलीफ़ माला इताक है। और ऐसे इल्हाम से फ़ायदा क्या हुआ जो इंसानी समझ से बालातर हो। बिल्कुल माकूल बात है मिर्ज़ा साहब की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये बड़ा गैर माकूल बेहुदा अमर है कि इंसान की बात तो कुछ और हो, ज़बान तो कुछ और हो, बातें वो किसी और ज़बान में करे और उसको इल्हाम हो जाए किसी और ज़बान में, किसी जर्मन ज़बान में उसको इल्हाम हो जाए, वो रहता हो पाकिस्तान में। किसी इंग्लिश ज़बान में उसको इल्हाम हो जाए जो कि वो समझता भी नहीं, और रहता वो हो पंजाब में। बिल्कुल मैं मिर्ज़ा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। आगे चलते हैं, मिर्ज़ा साहब को इन्हीं के असूलों पर गिराते हैं। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर है 18 सफ़ा नंबर 435 नज़ुल मसीह किताब का नाम है। नीचे आ जाएं। मगर इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बाज़ इल्हामात मुझे इन ज़बानों में भी होते हैं जिनसे मुझे कुछ भी वाकफ़ियत नहीं है, जैसे अंग्रेज़ी या संस्कृत या अबरानी वगैरह। पिछले सफ़े में खुद ही फतवा दिया कि ये तो बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की ज़बान कुछ और हो और इल्हामात उसे किसी और ज़बान में हो। अगले ही हवाला जो मैंने पेश किया उसमें मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं कि ये बड़ी दिलचस्प बात है और तज्जुब की बात है कि मुझे बाज़ इल्हामात उन ज़बानों में होते हैं जिनसे मुझे वाकफ़ियत ही नहीं, जैसे अंग्रेज़ी, संस्कृत या इब्रानी। तो हकीकत यह है कि मिर्ज़ा साहब शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ थे, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था मिर्ज़ा साहब को। इसी वजह से इनके दिमाग का खलल था जो इस तरह के इनको इल्हाम होते थे, जिनका मिर्ज़ा साहब को भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक तरफ मिर्ज़ा साहब जब खुद ही फतवा देते हैं कि ये बिल्कुल बेहुदा बात है कि इंसान की ज़बान कुछ और हो और उसे इल्हाम किसी और ज़बान में हो। आगे चलते हैं। मिर्ज़ा साहब का एक तारीख़ी ख़त मकतूबात अहमद सफ़ा नंबर 584 जिल्द अव्वल। और ये मैं बताता चलूँ, ये अपने मरीज़ को ख़त लिख रहे हैं और ये मरीज़ साहब ने जब इनको जवाब दिया था, जब उनको पता चला कि ये कैसा दावेदार है मेरा पीर साहब, मेरे नबी साहब, एक तरफ नबूवत का दावा है और दूसरी तरफ इल्हामात जो हैं उसका मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने उनकी आंखें खोल दी और वो बाद में कादियानियत को
انہوں نے رد کر دیا، چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ۔ انتہائی توجہ طلب یہ خط ہے، مکتوب نمبر ہے 36، صفحہ نمبر ہے 584، جلد نمبر ہے اول، اور یہ لکھا ہے مولوی عبد القادر صاحب کو و خواجہ علی صاحب۔ اچھا، بعد حاضہ چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے مرزا صاحب۔ بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں، اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے ہیں مگر قابل اطمینان نہیں، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ یہ جو 3 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، اگر کوئی واقعی قادیانی حقیقت جاننا چاہے مرزا صاحب کس قسم کے آدمی تھے، تو میں اس پر واضح کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوئے اور بعض انگریزی میں تھے، اور بعض اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بھیجا الہام کے فرشتے کے ذریعے، یا جیسے بھی کچھ کا صرف انگریزی بھیجی۔ اور آپ کو دلچسپ بات بتا دوں، مرزا صاحب جب سرکاری نوکری اپنا منشی تھے سیالکوٹ کی کچہری میں، تو مرزا صاحب ادھر 2-3 کتابیں انگریزی کی بھی پڑھ چکے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے ہیں، کہ مطلب ان کا ترجمہ ہندو لڑکے نے بتا دیا۔ توجہ کہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے، ایک ہندو لڑکا جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، مشرک ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا الہام ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی اللہ ہوں، اس کے دماغ میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور آدھا وہی الہام انگریزی کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ بھی ساتھ الہام کیا۔ اصل میں یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بہرحال۔ اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ شروع سے پڑھتا ہوں بڑی توجہ سے۔ بات حاضہ چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں، اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے گئے ہیں مگر قابل اطمینان نہیں، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی تنقیح ضرور ہے، تابعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو اخیر جزو میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کیے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ ابھی ادھر مرزا صاحب اپنے وہ الہام پیش کرنے لگے ہیں۔ توجہ، اپریشن کا مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، اصل میں آپریشن ہوتا ہے۔ یہ کوئی مرزا صاحب کی اپنی کوئی شیزوفرینیا پلس ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر پلس مالی ہولیا پلس مراک کی بیماریوں کا مجنون مرکب تھے مرزا صاحب۔ تو یہ مرزا صاحب کے الہام ہے۔ پریشن عمر حراتوس با پلاتوس یعنی پڑتوس لفظ ہے یا پلاتوس ہے، وہی مرزا صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا۔ بواعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا، اور عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ اچھا، براتوس اور اپریشن نہیں پریشن کے معنی دریافت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو پنجابی زبان ہے نا، مرزا صاحب پنجاب میں قادیان میں جو رہتے تھے، لاہور سے 45 کلومیٹر کا رستہ ہے، تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ پریشن جو پنجابی لوگ ہیں، وہ میں بھی پنجابی ہوں، تو ہم اپریشن کو جب پنجابی میں بولتے ہیں تو پریشن کہتے ہیں۔ اصل میں یہ پریشن لفظ ہے جو مرزا صاحب کے دماغ میں گھوم رہا ہوگا سوتے ہوئے، تو یہ ان کو لگا مجھے الہام ہو گیا۔ پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہے اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔ پھر 2 لفظ اور ہیں، ہوشانہ
ناسا معلوم نہیں کس زبان کے ہیں، اور انگریزی یہ ہے، اول عربی فقرہ ہے، یا داؤد عامل بالناسی رفقم و احسانا۔ آگے انگلش دیکھیں جی، واہ واہ، یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو، یہ مرزا صاحب نے اردو میں لکھے ہوئے نا، یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو، تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے۔ یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے، یہ تو آسان انگلش تھی جو مرزا صاحب نے 2 کتابیں پڑھی تھیں، اس وجہ سے یہ عبارتیں الہامی ہو گئیں۔ پھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام ہے، اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے۔ مرزا صاحب اس ہندو لڑکے کی کاش آپ بیعت کر لیتے جو اللہ تعالیٰ کا الہام سمجھ سکتا ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی اللہ ہوں، بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے۔ فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں، اور بعض الہامات میں فقرات کا تقدم طاہر بھی ہو جاتا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے۔ اور وہ الہام یہ ہے، دو آل مین شوڈ بی اینگری بٹ گاڈ از ود یو، واہ، ہی شل ہیلپ یو، ورڈز آف گاڈ ناٹ کین ایکسچینج، واہ جی واہ۔ ترجمہ، اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہی ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے۔ پھر بعد اس کے 1-2 اور الہام انگریزی ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہیں، اور وہ یہ ہیں، آئی شیل ہیلپ یو، مگر بعد اس کے یہ ہے، یو ہیو ٹو گو ٹو امرتسر، واہ واہ، یو ہیو ٹو، کیا بات ہے، یو ہیو ٹو گو ٹو امرتسر۔ پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں، اور وہ یہ ہے، ہی ہلٹس ان دی، شاید ہارٹس لکھنا ہے، ہی ہلٹس ان دی ضلع پشاور۔ یہ فقرات ہیں، ان کو تنقید سے لکھیں اور برائے مہربانی جلد تر جواب بھیج دیں، اگر ممکن ہو تو اخیر جزو میں بعض فقرات و موضوع مناسب درج ہو سکیں۔ باخدمت مولوی عبد القادر صاحب و خواجہ علی صاحب، سلام مسنون پہنچے 12 دسمبر 1983 بمطابق 11 صفر 1301 ہجری۔ لیں جی مرزا صاحب کے الہام ہندو مشرق کو سمجھ آ رہے ہیں اور مرزا صاحب کو نہیں آ رہے۔ اور ایک حیرانی کی بات کہ مرزا صاحب کو جو انگریزی میں الہام ہو رہے ہیں، وہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمہ بھی الہام ہوا ہے۔ یہ ٹپیکل شیزوفرینک ہیں۔ آپ کسی بھی جو نفسیاتی ماہر ہیں جو شیزوفرینیا کے علاج کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا یہ ٹپیکل اسکیزوفرینک پیشنٹ تھے مرزا صاحب۔ آگے چلتے ہیں، ادھر میں قرآن پاک کی سورہ المریم آیت نمبر 19 بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈرو، کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے انہی کی زبان میں بات کرتا ہے تاکہ وہ تفصیل کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کو انہی کی زبان میں ڈر بھی سنائیں، اور جھگڑالو جو لوگ ہیں ان کو ڈر سنائیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو خوشخبریاں دیں، جو مومن ہیں ان کو خوشخبریاں دیں۔ آگے چلتے ہیں، قرآن پاک کی ایک دوسری آیت آپ کے سامنے ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ حرکت دیا کرو اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو، تاکہ جلدی کرو اس کے سیکھنے کے لیے۔ بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو سنا کرو غور سے اس کی قرات کو، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کے معنی کا بیان بھی۔ سبحان اللہ۔ لو جی، قرآن پاک جو اصول بیان ہو گیا،
کہ اللہ تعالیٰ جب الہام دیتا ہے کسی انبیاء کرام پر تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ان نبی کو اپنا کلام بالکل یاد کروا دے اور اس کے معنی سمجھا دے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن قرآن پاک کے بالکل مخالف جا کے کسی ہندو سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک بات بھیجی ہے، الہام بھیجا ہے۔ اپنے مرید کو لکھتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ۔ اس طرح بری حالت ہو جاتی تھی مرزا صاحب کو جب الہام ہوتا تھا، جب سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب قرآن کے بالکل مخالف ہے، مرزا صاحب کا ٹپیکل شیزوفرینیا کا کیس ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 47۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 47 تھی یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے پیغمبروں کے ساتھ کہ میں جو بھی الہام کروں گا آپ کو صحیح طرح سے اس کی تفصیل سمجھاؤں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ پچھلی آیت میں جیسے کہ ذکر تھا کہ میں آپ کو جو میرا الہام ہے اس کی صحیح طرح آپ کو وہ یاد بھی رہے گا، آپ فکر نہ کریں کہ آپ بار بار یاد کر رہے ہیں، آپ بس توجہ سے سنیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ، احکام خدا کھول کھول کر بتا دے۔ پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان کر دیا، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جب پیغمبر بھیجتا ہے تو ان کی قوم کی اپنی زبان میں بھیجتا ہے۔ جیسے مرزا صاحب آئے تھے پنجاب میں، ان کی زبان ہونی چاہیے تھی پنجابی، لیکن ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ویسے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ قادیانی دوستوں کو سمجھایا جائے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے، کیونکہ مربیان نے ان کو برین واش اس طریقے سے کر دیا ہے کہ قرآن پاک انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ترجمے کے ساتھ۔ اگر پڑھ لیں تو یہ مرزا صاحب کی کتابیں ساتھ میں پڑھ لیں تو سارا حق واضح ہو جائے گا ان کو۔ احمدی بھائیو غور سے سنو، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے۔ پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ایک قرآن پاک کی یہ بھی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی، کہ خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ ادھر خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں پیغمبروں کو ان کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجتا ہوں، لیکن مرزا صاحب ادھر انگریزی جاڑ رہے ہیں، پتہ کچھ ہے نہیں۔ 2 کتابیں پڑھ لی تھیں کچہری میں، سیالکوٹ کی کچہری میں، تو وہی شیزوفرینیا کی جب دورہ پڑتا تھا تو وہی الفاظ سامنے آ جاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ میں اور حوالے پیش کر دیتا ہوں جو مرزا صاحب کو الہام ہوئے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہوئے۔ یہ پہلے بھی میں پرانی قسط میں بھی بیان کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر سن لیں۔ پیٹ پھٹ گیا، دن کے وقت کا الہام ہے، معلوم نہیں کہ یہ کس کے متعلق ہے۔ قرآن کے بالکل مخالف۔ خدا اس کو 5 بار ہلاکت سے بچائے گا، نامعلوم کس کے حق میں ہے، یہ الہام ہے۔ بہتر ہوگا کہ اور شادی کر لیں، معلوم نہیں کہ کس کی نسبت یہ الہام ہے۔ بعد 11 انشاءاللہ اس کی تفہیم نہیں ہوئی کہ اسے کیا مراد ہے، 11 دن 11 ہفتے یا کیا یہی ہنسا 11 کا دکھایا گیا ہے۔ آگے دیکھیں جی، گسم 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 7واں ہے، ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ یہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کے پورے الفاظ یاد نہیں، اور جس قدر یاد رہا وہ یقینی ہے، مگر معلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے، لیکن خطرناک ہے۔ یہ الہام ایک موضوع عبارت میں ہے مگر ایک لفظ درمیان میں سے بھول گیا۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے قرآن پاک میں کہ اے نبی فکر نہیں کریں، میرا کام ہے آپ کو سکھانا، اس کی تفصیل سمجھانا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ لیکن ادھر مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ دعویٰ کیا ہے، میں نبی ہوں۔ قرآن پہ پرکھیں گے بھائیو، احمدی دوستو، قرآن پہ پرکھنا ہے۔ جس دن آپ نے مرزا صاحب کو قرآن پہ پرکھ لیا، اسی دن آپ قادیانیت چھوڑ دیں گے۔
ایک عربی الہام تھا، الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، حاصل مطلب یہ ہے کہ مکذبون کو نشان دکھایا جائے گا۔ لو جی اگے آ جاؤ، 9واں نمبر، ایک دانہ کس کس نے کھانا؟ بتائیں جی احمدی دوستو، کس نے کھانا ہے؟ مرزا مسرور صاحب نے کھانا ہے یا مربیان نے کھانا ہے؟ آگے آ جائیں۔ لاہور میں ایک بے شرم ہے، آگے 11واں نمبر، ربنا آج، ہمارا رب آجی ہے، آجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے، تو پوچھ لینا سی۔ جو شیزوفرینی فرشتہ آیا تھا آپ پہ الہام لے کے، اس سے پوچھ لیتے۔ آسمان ایک مٹھی بھر رہ گیا، یہ حالت تھی جی۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ میں نبی اللہ ہوں۔ نبی اللہ ہے تو ہم آپ کو قرآن پہ پرکھیں گے، ہم آپ کو حدیثوں پہ پرکھیں گے، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے کسی نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، ساری زندگی انگریزی برٹش امپائر کی چاپلوسی کی، حشامت کی، اور 100 کال الہام ہوئے اور اس کی سمجھ نہیں۔ ایک گلی میں ایک بدکار ہندو جا رہا ہے، ساری زندگی جس نے شرک کیا اس کو پتا ہے الہام کا مطلب، آپ کو نہیں پتا۔ شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں لکھتے ہوئے، آج بھی شائع کرتے ہوئے؟ پھر کہتے ہیں ہم جی حقیقی اسلام تو ہمارا ہے، آپ تو سرکاری مسلمان ہیں۔ آپ کی شکل ہے، آپ کے کرتوت ہیں، آپ کی کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کیا کیا لکھا ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ میرے مخاطب، یہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جب میں سخت الفاظ یوز کروں۔ عام قادیانی جو بولا قادیانی ہے، جس طرح کا میں تھا ساری زندگی، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اس کے لیے میری یہی درخواست ہے کہ میرے بھائی، آپ سب سے پہلے جتنے بھی حوالے دیے ہیں alislam.org پہ جائیں، چیک کریں۔ یہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے، کسی مولوی کی نہیں۔ آپ حوالے چیک کریں، ری چیک کریں۔ اگر میں نے غلط کیا ہو، غلط بتایا ہو، تو آپ میرے خلاف ویڈیو بنائیں، دکھائیں کہ یہ حوالے غلط دے رہا ہے، اور اگر واقعی میں نے ٹھیک بنایا ہے تو خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو سیدھے راستے پہ آئیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور قادیانیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔